سبحان اللہ నవామి నిశాన్ నిర్వాణ రూపం వం వాక్యం బ్రహ్మవేద స్వరూపం నిజం నిర్గళం నిర్కలం నిరేహం చిదాకాశ మాకాశ వాసం భుజేహం నిరంకారమూకార మూలం తిరిహం గిరాజ్ఞాన్ గోతీస్ మీసం గిరీశం గడాగార సంసార పారం నథోహం పర్చిండం పర్కిష్టం పర్గల్యం పరమేశ్వరం ఆఖండం అజంభాన్ కోఠం పర్కాశం అతులిత బలధామం హేం శైలా భుదేహం ధనుద్విన్ కిసానం గయాలనా కర్గియం शकल कल निधानम पारराम धीशम रघुपत प्रिय भक्ति जातम नवाबी तमियो माता चापिता तमियो बंधु सखा तमियो पितिया तमियो तरविरम तमियो सर्वमम देव देवा और सर्व मंगल मंगले सर्वार्ह साधिके शरण्यत्रंबकी गौरी नारायणी नमस्तते साहा बोल दे नमस्ते साहा और कर्पूरी गौरम करोरह हुतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयार बंदम भवन भवानी सहितम नवाबी। अब आओ मैं उसका खुलासा करना चाहता हूँ प्यारे, कुरान मुकद्दस के आयत मुबारका से हम इसका खुलासा करेंगे। तैयार है? अरे तैयार हो भाई? हाँ, एक वो आशिक़ रसूल जिसे हुजूर सैयद किफायत अली काफी अलैहि रहमत व रिज़वान, जो एक आशिक़ रसूल है, औलादे अली भी है, नवासे रसूल भी है, औलादे गौसे आज़म भी है, औलादे ख्वाजा गरीब नवाज भी है, औलादे सैयदुश शुहदा फिल हिंद हुजूर सैयद सालार भी है। लेकिन जब उस आशिक को जालिमों ने जब चाहा कि उन्हें सूली के ऊपर चढ़ाया जाए, तो इसी मुरादाबाद के चौराहे के ऊपर आपको फांसी की आर्डर होता है कि इसी मुरादाबाद के चौराहे पर आपको फांसी दी जाएगी। हजरत मोहतरम हजरत सैयद किफायत अली काफी। हेलो हजरात, हुजूर सैयद किफायत अली काफी अलैहि रहमत व रिज़वान को मुरादाबाद के बीच चौराहे पर लाया जाता है, बीच चौराहे पर लाया जाता है, और जालिमों ने हुक्म सुना दिया कि आपको फांसी होनी है, आपको सूली पर चढ़ाया जाएगा। हजरात मोहतरम, उस मर्द मुजाहिद के ऊपर हमारी एक नहीं करोड़ों जाने कुर्बान। उस मर्द मुजाहिद से जब उनको बीच मैदान में लाया गया, बीच चौराहे के ऊपर लाया गया, जल्लाद को भी बुलाया गया, जल्लाद भी सामने आ जाता है। हुक्म ये होता है कि इनके सर के ऊपर नकाब को डाला जाए। जल्लाद ने आपके सर के ऊपर नकाब डाल दिया, और जब सर के ऊपर नकाब डाला, फांसी के फंदे को गले में पहनाया। अब पूछा जा रहा है किफायत अली काफी, जरा ये बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम बताओ, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। हुजूर सैयद किफायत अली काफी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ाते पाक है। आपने फरमाया था, हाँ ऐ लोगों, क्या हमारी बात सुनी जाएगी? क्या हमारी बात सुनी जाएगी? कहाँ सुनी जाएगी? आप मांगो, जो मांगना चाहते हो मांग लो। आज का इंसान होता तो अपनी जान की सलामती का भीख मांगता। आज का इंसान होता अगर जान की सलामती ना मिलती तो वो शख्स यह कहता, मुझे इतनी दौलत दे दी जाए कि मेरी आने वाली नस्लें जो बाकी बचे वो सुबह क़यामत तक खाती रहे और वो दौलत कम ना पड़े। लेकिन हजरत मोहतरम कुर्बान जाओ, हजरत सैयद किफायत अली काफी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ाते पाक पर आपने न दौलत मांगा, आपने न अपने जान की सलामती की भीख मांगी, बल्कि आपने फरमाया था, अगर इजाजत मिली है,
اگر میری خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے تو میری خواہش ایک ہے، نقاب میرے گلے میں پڑا رہنے دو، پھانسی کے پھندے میرے گلے میں پڑا رہنے دو، لیکن میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے نبی کے بارگاہ میں، کچھ عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے نبی پاک کا ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں۔ کیا کہا تھا؟ میں اپنے نبی کی کچھ نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، لوگ حیرت میں پڑ گئے، لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ اگر کوئی اور قیدی ہوتا تو اپنی جان کی سلامتی کی بھیک مانگتا یا دنیا کی دولت مانگتا، دنیا کی دولت۔ لیکن حضرات محترم، حضور سید کفایت علی کافی علیہ رحمت و رضوان، آپ فرماتے کیا ہے؟ میں نبی کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، میں نبی کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دنیا عالم کے تمام مسلمانوں کو اپنے طرف مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تھا، او لوگوں سنو سنو، اس وحدہ لا شریک نے اگر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، ہلو، بیچ بیچ میں آپ لوگ یار چھیڑخانی کیوں کرتے ہیں؟ ہاں حضرات، حضور سید کفایت علی کافی علیہ رحمت و رضوان آپ فرماتے ہیں میں نبی کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ تمام دنیا عالم کے تمام مسلمانوں کو اپنی طرف مخاطب کیا اور کہا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آپ نے اسی مقام پر قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بے شک یہ دنیا فانی ہے، بے شک یہ دنیا فانی ہے، باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اس رب کائنات کی ذات ہے۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں، آج کچھ ناہنجار لوگ جو اپنے بڑے بھیا کا کرتا پہنتے ہیں اور چھوٹے والے بھیا کا پیجامہ پہن کر کے کچھ ناہنجار ایسے بھی جنم لے چکے ہیں جو ہمارے اور آپ کے آقا کو کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ بھی کہہ دو معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ان کے طرف مخاطب کر کے حضور سید کفایت علی کافی علیہ رحمت و رضوان آپ فرماتے کیا ہے کہ ہم سفیروں باغ میں ہے۔ بول دے یار، بول دے، سبحان اللہ۔ بڑی محنت کر کے بول رہا ہوں، یقین مانے یہ مائک بہت کھینچ رہا ہے، بہت پریشان کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی پوری کوشش کے ساتھ یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کل مجھے پروگرام میں بولنا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کل بھی مجھے بولنا ہے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے محبتوں کے نام اپنی آواز، اپنی پوری بدن کی طاقت کو قربان کر رہا ہوں۔ پیارے یاد رکھنا، حضور سید کفایت علی کافی علیہ رحمت و رضوان آپ فرماتے ہیں دنیا داروں کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہتے کیا ہے کہ ہم سفیروں باغ میں ہیں۔ بول دو یار، ہم سفیروں، ہمیں اور آپ کو سفیروں کے جملے سے استعمال کیا۔ سفیروں کا معنی یہ ہوتا ہے یعنی سفر کرنے والے لوگ، سفر کرنے والے لوگ۔ اب حضرات محترم، حضور سید کفایت علی کافی علیہ رحمت و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ ہم سفیروں باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا۔ اے سفر کرنے والے لوگ، اے سفر کرنے والے لوگ، عالم ارواح سے جب ہماری اور آپ کی روح چلی، باپ کے نطفے میں پہنچی، پتہ یہ چلا کہ ہم سفر میں تھے،
اور باپ کے نطفے سے ماں کے شکم مادر میں پہنچے، پتہ یہ چلا ہم سفر میں تھے، اور ماں کے شکم مادر سے ہم دنیا میں تولد ہوئے، دنیا میں ہم اور آپ پیدا ہوئے، پتہ یہ چلا ہم سفر میں تھے، اور جب تک دنیا میں ہے ہم سفر میں ہیں، اور دنیا سے ہم قبر میں اتارے جائیں گے تو بھی سفر میں ہیں، اور قبر سے اور حشر میں اٹھائے جائیں گے تو بھی ہم اور آپ سفر میں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ عالم ارواح سے لے کر عالم قیامت تک ہم اور آپ صرف اور صرف سفر پہ سفر طے کرتے رہے، تو بتاؤ آخر ہم مرے کب؟ واہ واہ، آپ بتائیں کہ ہم مرے کب؟ بھائی عالم ارواح سے جب سے ہماری اور آپ کی روح نکلی، باپ کے نطفے میں پہنچی، ہم سفر میں تھے، باپ کے نطفے سے ماں کے شکم مادر میں پہنچے، ہم سفر میں تھے، ماں کے شکم مادر سے ہم دنیا میں پیدا ہوئے، ہم سفر میں ہیں، دنیا میں جب تک ہے سفر میں ہے، دنیا سے ہم قبر میں اتارے جائیں گے تو بھی سفر میں ہے، اور قبر سے پھر ہم حشر میں اٹھائے جائیں گے تو بھی ہم سفر میں ہیں۔ تو مرے کب؟ بھائی بولو نا یار، مرے کب؟ تو جب دنیا کا عالم ارواح سے لے کر عالم قیامت تک اسے موت نہیں آئی، وہ مرا نہیں، تو بھائی جس کے صدقے میں یہ موت بھی پیدا کیا گیا، جس کے صدقے میں جنت اور دوزخ بھی بنایا گیا، جس کے صدقے میں عرش و کرسی بھی بنایا گیا، جس کے صدقے میں لوح و قلم بھی بنایا گیا، جن کے صدقے میں جمادات و نباتات کو بھی بنایا گیا، جن کے صدقے میں یہ زمین و آسمان کو بھی بنایا گیا، جن کے صدقے میں اس چاند اور سورج کو بھی پیدا کیا گیا، بتاؤ ان کو کیسے موت آ گئی؟ وہ کیسے مر کر مٹی میں مل گئے؟ بتاؤ بھائی، وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ تو حضرات محترم، حضور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، پتوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور کوثری تنہا نہیں ہے، کوثری تنہا نہیں ہے، مصطفیٰ کے ساتھ ہے، کوثری تنہا نہیں ہے، مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جو نبی کے ساتھ ہے سمجھو خدا کے ساتھ ہے، لے کے دلو رام کو محشر چلے جب مصطفیٰ، لے کے دلو رام کو محشر چلے جب مصطفیٰ، شور محشر بے ہوا ہندو نبی کے ساتھ ہے، شور محشر بے ہوا ہندو نبی کے ساتھ ہے، اور یا رسول اللہ آپ اکرام ہی اکرام عطائے اول، یا رسول اللہ آپ اکرام ہی اکرام عطائے اول، آپ ہیں نبیوں کے سردار رسول اکرم، اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے ماننے والوں میں ضروری تو نہیں، یا رسول اللہ آپ کے ماننے والوں میں ضروری تو نہیں صرف شامل ہو مسلمان رسول اکرم، صرف شامل ہو مسلمان رسول اکرم، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ استغفر اللہ ربی من کل